अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आप हैं सिद्दीकी के साथ जनाब, आखिर फ़लस्तीन का करें क्या? अगर आपके पास कोई जवाब हो तो वो ज़रूर कमेंट में लिख दीजिए। अगर आप ये समझते हैं कि व्यूज़ के लिए वीडियो फिर बनाई गई जैसे सब लोग बना रहे हैं तो ठीक है, इसको बंद करके आगे बढ़ जाइए। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त हैं यहाँ पे कनाडा में, मुर्तज़ा अफ़गानिस्तान से है। बड़ा भर्राई आवाज़ में उनका फ़ोन आया, कहने लगा ब्रदर आखिर फ़लस्तीन का करें क्या? मुझसे नहीं देखा जाता। तो मैंने उसको जवाब दिया कि जनाब 55 ममालिक दुनिया में इस वक्त बसते हैं, 200 मिलियन से ज़्यादा मुसलमान इस दुनिया में बसते हैं। उन्होंने क्या उखाड़ लिया? उन्होंने क्या कर लिया जो तुम एक अकेले करोगे? बहरहाल ज़रा सी देर में फ़ोन बंद हो गया। लेकिन अभी जैसा कि मैंने ज़िक्र किया कि 55 ममालिक, 200 मिलियन से ज़्यादा मुसलमान इस दुनिया में बसते हैं। इसका भी जवाब आप कमेंट में दीजिएगा कि मैंने ये सुनता हूँ कि 55 ममालिक हैं, नाम सुन रखे हैं, क्या ये सही है? अच्छा चलिए एनालाइज़ करते हैं कौन सा मुल्क इस्लामी या इस्लामिक है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, ओमान, सऊदी अरेबिया, कतर, दुबई, शारजा। इनमें से या 55 ममालिक की पूरे नाम में लेने जाऊँगा बहुत लंबी बात हो जाएगी। सिर्फ़ एक मुल्क, एक इस्लामिक मुल्क का नाम नीचे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा मुझे। एक नाम प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा, और अगर एक नाम भी ना दे सकें तो ज़ीरो ज़रूर लिखिएगा। हकीकतन ये कोई तंज़ की बात नहीं है। मैं ये कहता हूँ आप ख़ुद माशाल्लाह ज़ी होश हैं, ज़ी अक़ल हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने आपको अक़ल अता फ़रमाई है, आपको इल्म अता फ़रमाया है। आप मुख्तलिफ़ मीडियाज़ को सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। मैं सिर्फ़ ये चाहूँगा मेरे जो सुनने वाले हैं, अहबाब हैं, दोस्त हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, मैं बहनें हैं, माएँ हैं, भाई हैं, मैं सिर्फ़ एक मुल्क दुनिया में जानना चाहता हूँ, एक नाम इस्लामिक मुल्क जैसा है वो नहीं, एक नाम जो कि आप रिकमेंड करें मुझे और कमेंट में लिखें कि ये नाम है मुल्क का, सिद्दीकी साहब आप जानते ही नहीं हैं, ये वो मुल्क है जो इस्लामिक मुल्क है। एक नाम ज़रूर दीजिएगा। तुर्की? अच्छा तुर्की लिखना चाह रहे हैं, लिख दीजिए अगर है, अगर आप समझ रहे हैं तो। तो जनाब मैं अगेन आपसे यही कहूँगा, तो मैं ये कहूँगा कि जनाब आखिर फ़लस्तीन का क्या करें? कुछ भी ना करें जनाब, हमसे कुछ ना ही हो पाया है। 200 मिलियन लोगों में मेरा और आपका भी शुमार हो रहा है, हमसे कुछ भी नहीं हो पाया है। ये 200 मिलियन लोग सो कॉल्ड 55 मुसलमान कंट्रीज़ एक रोटी का टुकड़ा वहाँ तक नहीं पहुँचा पाए हैं। एक रोटी का टुकड़ा 55 ममालिक, 200 मिलियन मुसलमान जो पूरी दुनिया इस कुर्रा अर्ज़ पे बसते हैं वहाँ तक नहीं पहुँचा पाए हैं। तो जनाब मैं कैसे मान लूँ कि हम मुसलमान हैं? मैं कैसे मान लूँ कि कोई इस्लामिक कंट्री इस दुनिया में आज की तारीख़ में बसती है? फ़लस्तीन का क्या करें? कुछ भी ना करें। इन मुसलमान, आज फ़लस्तीन के मुसलमानों पे एक ज़माने से चल रहा है ना, इन मुसलमानों पर या हम मुसलमानों पर इस तरह की आफ़ात बहुत पहले भी आ चुकी हैं। अगर आप हिस्ट्री में जाइए, हिस्ट्री को कभी नहीं भूलना चाहिए। हिस्ट्री में जाइए, तातारियों ने क्या हाल किया था। डॉक्टर इसरार अहमद की अगर आप उनकी स्पीचेज़ वगैरह सुनेंगे, अल्लाह ताला उनको जन्नत फ़िरदौस में आला से आला मुक़ाम अता करे। उन्होंने बड़े से बड़े, यानी कि उनका मिशन ही यही था, ही वाज़ अ मैन ऑफ़ द मिशन। उस मिशन में उन्होंने इतनी बातें बता दी, आप यकीनन सुनते होंगे, आजकल उनकी वीडियोज़ जो हैं बहुत मशहूर हैं कि जनाब कई मुसलमान साथ में जा रहे हैं, 20-25 मुसलमान जा रहे हैं। एक तातारी आता है, कहता है रुको मैं भूल गया हूँ, मैं अपनी स्वॉर्ड, अपनी तलवार, यहीं रुकना, जाना कहीं नहीं, मैं अपनी तलवार लेकर आऊँगा तो मैं ख़त्म करूँगा। उनका डर इतना था, वो घर से जाता था, घर से तलवार लेकर आता था, लोगों को ख़त्म कर देता था। ये एक बताने का मकसद है, एक बताने का मकसद है कि जनाब ये हाल हो चुका था। तातारियों ने भी मुसलमानों को जिस तरह से कला कमा किया, उनकी नस्ल कशी की, वही नस्ल कशी आज भी की जा रही है। तातारियों का यानी कि उनका जो हेड था, उनका पोता, उसका पोता मुसलमान हुआ, फिर ये मुग़लिया दौर हुकूमत चली और मुसलमानों की इस तरह से तकरीबन 1000 साल हुकूमत चली। आखिर फ़लस्तीन का करें क्या? फ़लस्तीन का सिर्फ़ ये करें, सिर्फ़ दुआएँ करें, क्योंकि मैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते। पूरी दुनिया के मुसलमान मिल कर के एक रोटी का टुकड़ा वहाँ नहीं पहुँचा सकते, तो क्या कर सकते हैं? सिर्फ़ दुआ कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हानह ताला क्या जानते नहीं, अल्लाह ताला तो देख नहीं रहे, सब कुछ देख रहे हैं। जब अब्रहा आ रहा था, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ऊँटों को उसने ज़ब्त कर लिया था, पकड़ लिया था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो हज़रत
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، وہ گئے اور ابرہہ یہ سمجھا کہ یہ تو جناب معافی مانگنے آئے ہیں کہ اس کعبہ کو نہیں توڑنا، اس کو کوئی پریشان نہیں کرنا، کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ لیکن حضرت مطلب نے یہ کہا کہ میرے جو اونٹ تم نے پکڑے ہیں وہ مجھے دے دو۔ ابرہہ پریشان ہوا، بلکہ ہنسنے لگا۔ اس نے کہا کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ تم لیڈر ہو اس قبیلے کے، اور تم آئے ہو کہ جناب معافی مانگنے آئے ہو کہ جناب یہ کعبہ کو چھوڑ دو۔ تو حضرت مطلب نے کہا کہ دیکھیے یہ اونٹ میرے ہیں، یہ کعبہ اللہ کا ہے، اونٹ کا ذمہ دار میں ہوں، کعبے کے ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے۔ اور کیا ہوا آپ سب جانتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے کچھ مہینے پہلے کی بات ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ ابرہہ کو تباہ کرنے کے لیے وہ ابابیل دوبارہ نہیں بھیج سکتے؟ جب چاہے بھیج سکتے ہیں، لیکن آج اللہ تعالیٰ صرف دکھا رہے ہیں پوری دنیا کے سو کالڈ مسلمان، سو کالڈ عربک، سو کالڈ مسلم ممالک کو دیکھو یہ ہو رہا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو فلسطین میں رہتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز لیک ہو کے آ رہی ہیں وہاں سے، ادروائز ہر چیز وہاں بند ہے، کہ کیا زبردست طریقے سے ناشتہ کیا جا رہا ہے ٹرے میں کے اندر۔ جو چھوٹی کلپس میں نے دیکھی ہیں، بہت سارے آپ نے بھی دیکھی ہیں، ٹرے میں پورا کا پورا ناشتہ سجا ہوا ہے، باہر بیٹھے ہوئے ہیں، سر کے اوپر سے سینکڑوں میزائلز، سینکڑوں داغے جا رہے ہیں بم، اوپر سے پورا سفید سفید جناب آگ کے گولے چلے جا رہے ہیں، اطمینان سے بیٹھ کے وہ ناشتہ کر رہے ہیں۔ ان کی اسٹیٹمنٹ تو سن لیں، ان کی اسٹیٹمنٹ سن لیں کہ جناب ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہم شہید ہونے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہم شہید ہونے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے فلسطین میں جو لوگ پیدا ہوتے ہیں ان کا نام شہید کے کسی تخلص پر رکھنا چاہیے، کہ ہماری فیملی میں ایک شہیدی خالہ ہے، ایک شہیدی خالہ ہے۔ مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آیا کہ شہیدی خالہ ان کو کیوں کہتے ہیں، بہرحال ان کا نام ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ جس کے بھی لوگ فلسطین میں پیدا ہوتے ہیں ان سب کے نام کے ساتھ شہید لگ جانا چاہیے۔ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے، عامر شہید، محمد شہید، اور جو بھی شہید، چاہے وہ لڑکی پیدا ہو رہی ہے، شہید شہید شہید، سب کے نام کے ساتھ شہید لگ جانا چاہیے۔ کہ ان کی اسٹیٹمنٹ، ان کی باتیں سنیے جناب۔ چھوٹی چھوٹی کلپس آتی ہیں، جتنے بھی سوشل میڈیا ہے وہ کلپس فٹافٹ ڈیلیٹ کرتے ہیں۔ ان کی جناب کس طرح کی پالیسی ہے، 911 کا سارا واقعہ ہوا، ان کی پالیسی دیکھ لیجئے جناب۔ انہوں نے اگلے 20 25 سال 30 سال کا لکھ کے رکھا تھا اور ڈسٹریبیوٹ کر دیا تھا کہ جناب 20 سال تک ہم نے اس کو کیسے مینٹین کرنا ہے، جو ہم نے 911 کا واقعہ کیا ہے۔ یہ مسلمانوں نے ویڈیوز نہیں بنائی، نان مسلم سے بنائی ہیں۔ ان کی ریسرچ دیکھیے جناب 911 کے حوالے سے۔ عراق فار سیل، جی ہاں، ذرا وہ ویڈیو بھی ڈھونڈ لیجئے۔ جب عراق پہ حملہ ہونے لگا کہ اس کے تتر بتر کیسے ہو چکے تھے، کتنے کون سے ایریا کا آلریڈی فنڈ کر دیا تھا۔ یہ تمام جو ہے چیزیں جو ہیں، یہ تمام چیزیں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ بہت سارے لوگ آپ کو بتا رہے ہیں جو عقل مند ہے، ذی ہوش ہے، جو پڑھے لکھے ہیں، جو سمجھدار ہیں، جو آپ کو ویڈیوز کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ جناب اویئرنیس، جناب آگاہی کچھ نہیں کر سکتے تو آگاہی تو لے کے رکھیں، جان کی تو رکھیں کہ ہماری ہسٹری کتنی رچ ہے، کتنی زبردست قسم کی ہسٹری ہے۔ ہم صرف رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے سے آپس میں بیٹھ کر کے بحث کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں گروپ میں بیٹھ کر کے، ہم ایک دوسرے سے اختلافات پیدا کر رہے ہیں آپس میں۔ ہوتا یہی ہے کہ جناب سلمان رشدی نے سیٹینک ورسز کتاب لکھی 1986 میں اسلام آباد میں، اس کے خلاف وہاں پر انہوں نے جو ہے پروٹیسٹ کیا، اور کئی لوگ اپنے ہی مار ڈالے۔ اب دیکھیں پاکستان میں، کراچی میں جو بھی کام ہوتا ہے، ٹائر جلاتے ہیں، لوگوں کی گاڑیاں پکڑتے ہیں، ان کو جلا دیتے ہیں، لوگوں کی دکانیں جلا دیتے ہیں۔ اگر پروٹیسٹ ہو اور جتنے میک ڈونلڈس ہیں ان کو جلا دیا جائے تو کیا ہوگا؟ یہ میک ڈونلڈ بھی تو پاکستان کے ہی لوگ، کسی نہ کسی کا تو ہے، جی ہاں، امیر لوگوں کا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ڈرامہ دیکھیے جناب پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے، بین کیا جا رہا ہے۔ میک ڈونلڈس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دیا گیا ہے۔ سارے اسرائیل کے پروڈکٹ کو آپ نے بین کر دیا ہے، نہیں لے رہے، خرید رہے، مانتے ہیں، اچھی بات ہے۔ کیا یہ بات ان کو معلوم نہیں تھی؟ کیا یہ پورا ڈرامہ رچانے سے پہلے، اور ڈرامے بھی کیا جناب، ایک گروپ اٹھتا ہے اتنا بڑا، وہاں پہ ان کو فائر کر دیتا ہے، پھر وہی گروپ اپنے ہی ہاسپٹل، اپنے ہی لوگوں کے ہاسپٹل کو فائر کرتا ہے، اپنے ہی لوگ مار دیتا ہے۔ یا ڈرامے کا تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی بھی تو کوشش کریں۔ 911 کا ڈرامہ کو سمجھ لیجئے، یہ بھی ڈرامہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ انڈیا میں ڈرامہ کرنے کی کوشش کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔
تو بہرحال انڈیا سے ہٹتے ہیں، ہم آتے ہیں فلسطین کی طرح۔ تو ابھی جو بین کا سلسلہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے بین کیجئے، نہیں لیجئے، تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کیا کولگیٹ کا ٹوتھ برش یا کولگیٹ کا ٹوتھ پیسٹ کیا آپ ساری زندگی اب استعمال نہیں کریں گے؟ کیا آپ کے بچے ساری زندگی استعمال نہیں کریں گے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ ساری زندگی استعمال نہیں کریں گے تو آج بھی بین نہ کریں، نہیں، اس کو بین کریں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اب آپ اپنے اور اپنی بچوں کو کے دماغ یہ بنا دیں کہ اب یہ ساری زندگی جو پروڈکٹ ان ممالک نے بنائے ہم استعمال نہیں کریں گے۔ تو جناب کیا آئی فون بھی استعمال نہ کریں؟ تو کیا ان کے کمپیوٹر بھی استعمال نہ کریں؟ آپ کے پاس آلٹرنیٹ موجود ہیں۔ پاکستان کے اندر لوکل کمپنیز نے کتنے سیل فون بنائے ہیں، آئی فون کے اوپر کیوں ناڑ گڑی ہوئی ہے ہر کسی کی؟ آئی فون آیا سب سے پہلے، سامسنگ آیا فٹافٹ، اس کے بعد کتنی کمپنیز آئیں؟ کیا ساری کمپنیز جو ہیں، اور پاکستان میں جو لوکل بننے، کیا وہ بھی اسرائیل کی کمپنیز ہیں؟ نہیں۔ لیپ ٹاپس، کمپیوٹرز، ڈیوائسز، الیکٹرانک ڈیوائسز چائنا بہت سارے بنا رہا ہے۔ جی ہاں، چائنا کی کوئی انوالومنٹ کہیں بھی نہیں ہے۔ میں چائنا کے فیور اور اس کے مجھے پروموٹ نہیں کر رہا ہوں، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کیا ہمارے پاس آلٹرنیٹ ہیں؟ جی ہاں ہے۔ پاکستان کیوں نہیں بتاتا یار؟ میں یہ کہتا ہوں چائنا کاپی کرتا ہے، کیا پاکستان کاپی نہیں کر سکتا؟ 200% کر سکتا ہے۔ اسلام میں آگے نہیں آتے، ٹیکنالوجی میں تو آ جاؤ، میں تو آگے آ جاؤ۔ آخر فلسطین کا پھر کریں کیا؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ سے کچھ بھی نہ ہو پائے گا۔ میں کچھ بھی نہ کروں، مجھ سے کوئی بھی کچھ بھی نہ ہو پائے گا۔ ہاں، جو آپ چیزیں بین کر رہے ہیں اپنے اوپر، ان کی پروڈکٹ 200% کر کے رکھیں۔ میں میکڈونلڈ گیا ابھی 3 دن پہلے، اپنے بیٹے، 10 سال کا بیٹا ہے میرا، آپ جانتے ہیں، یوسف۔ میں وہاں پہ بڑا میرا دل چاہا کہ میں یار یہ ونیلا آئس کریم لے لوں۔ میں اس کی لائن میں لگنے والا تھا، میرے بیٹے نے کہا اب بابا آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا میں آئس کریم لینا ہے۔ آپ بھول گئے؟ آپ ہی نے کہا تھا۔ یقین مانے شیطان نے میرے دماغ سے یہ بات نکال دی، مجھے وہیں سے کہتا ہے کہ آگے سے ٹرن لے کے واپس لے لیں۔ 10 سال کا بچہ ہے۔ میں یہ ذکر اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں، کیا وہ ساری زندگی کبھی اب میکڈونلڈ سے کچھ لے گا؟ نہیں لے گا وہ۔ بچوں کی ذہن کو اس طرح سے آپ پاشی کریں کہ جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو صحیح نہیں، صرف بین کے بارے میں نہیں، جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے تو ساری زندگی کے لیے اس کے لیے صحیح نہ ہو۔ جھوٹ غلط ہے تو جھوٹ چھوٹا بھی غلط ہے اور بڑا بھی غلط ہے، دونوں ہی نہیں بولنے۔ ہم اکثر اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا، لیکن اکثر و بیشتر چھوٹے موٹے جھوٹ ان کے سامنے ہم بولتے ہیں۔ جب بچہ آپ سے پوچھتا ہے تو ہم صرف مسکرا کر کے ہٹ جاتے ہیں، تو بچہ ہی سمجھتا ہے کہ اچھا بڑے جھوٹ کا تو منع ہے، چھوٹے کا مسئلہ نہیں ہے۔ جی ہاں، آپ کی، اپنے بچوں کی، اپنے گرد نواح، اپنی فیملی کی پرورش یا تربیت اس طرح سے کریں کہ جو غلط ہے وہ ہمیشہ کے لیے غلط ہے، جو غلط ہے وہ ہمیشہ کے لیے غلط ہے، وہ میرے لیے بھی غلط ہے، آپ کے لیے بھی غلط ہے، وہ بچے کے لیے بھی غلط ہے اور والدین کے لیے بھی غلط ہے۔ آخر فلسطین کا کریں کیا؟ جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ سے نہ ہو پائے گا، مجھ سے بھی کچھ نہ ہو پائے گا، صرف دعا کریں۔ میں روز قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ پڑھ کر کے، اس کو لے کر کے، اس کا ثواب میں وہاں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہوں۔ حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت پہلے لکھ رکھی ہے، جو میرا خیال ہے، یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے۔ اب اس کا مجھ پر فتویٰ مت دے دیجیے گا، مجھ سے یہ نہیں کہیے گا کہ یہ اس مفتی سے پوچھ لیں، اس مفتی سے پوچھ لیں۔ یہ میری دل کی بات ہے، میں اپنے دل کی بات میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے، ہدایت دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہے کہ جناب اس کو آگے بڑھانا چاہیے، لوگوں کو اویئرنیس کے لیے لوگوں تک پہنچانا چاہیے، میں آپ سے درخواست کروں گا ضرور شیئر کریں۔ لیکن اگر آپ کو لگا کہ جناب یہ بیکار ہے، جناب اس کو یہیں چھوڑ دیں۔ ہو سکتا ہے فلسطین کے بارے کے یا اس نام سے یا کی ورڈ سے یہ سرچ کریں یوٹیوب یا کوئی دوسرے جو سوشل میڈیا، ہو سکتا ہے اس کو ڈیلیٹ بھی کر دیں۔ میں آپ کو دیتا ہوں کاپی رائٹ فری، بالکل کمپلیٹلی۔ اگر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے یا جیسے بھی جو بھی طریقہ کار ہے مجھے نہیں معلوم، اگر اس کو کہیں اور استعمال کرنا چاہیں، میں آپ کو 100%
اس کی فری ول دیتا ہوں، آپ اس کو کریں، جب دل چاہے کریں، جیسے چاہے کریں، آگے بڑھائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چھوٹا سا کام ہے یہ، اس کو آگے بڑھائیں لوگوں کی اویئرنیس کے لیے، تاکہ آپس میں لڑائی جھگڑے کر کے، بحث کر کے، گروپ میں بیٹھ کر کے، کیونکہ راتوں کو ٹھیے میں بیٹھ کر کے، ٹھیے کا مطلب اب تو گھروں میں ہو گیا ہے یا باہر ہو گیا ہے، اس کے اوپر بڑی بحثیں ہو رہی ہیں، لوگ ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہیں، صرف چیخ پکار ہو رہی ہے، اچھی خاصی لڑائیاں ہو رہی ہیں آپس میں، بالکل ایسی جیسے کہ میں نے کہا نا، سلمان رشدی کی کتاب کی وجہ سے 1986 میں اسلام آباد میں کئی مسلمان، کئی پاکستانی صرف اس لیے مارے گئے کہ جناب انہوں نے پروٹیسٹ کی سی آپس میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پولیس اور یہ اور وہ، اور اپنے ہی کئی ادارے جلا دیے، گاڑیاں جلا دی، لوگوں کو بند کر کے مار دیا۔ اپنے لوگوں کو ایسا نہ کریں خدا کے لیے۔ آپ فلسطین کا کچھ بھی نہیں کر سکتے، جیسے میں نے کہا کہ لفظ بہت ہی گندا بار بار استعمال کر رہا ہوں، کچھ نہیں اکھاڑ سکتے، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جنت کے بندے اس جگہ بھیجے ہیں، شہید کرواتے ہیں تمہیں دکھانے کے لیے، مجھے دکھانے کے لیے، ہم سب کو دکھانے کے لیے، اور واپس جنت بلا لیتے ہیں۔ یہ اعلیٰ مسند پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں، جی ہاں، یہ اعلیٰ مسند پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔